अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ेड मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ ज़ेड मलिक के साथ। नाज़रीन, इस वक्त मैं एक ऐसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर आपको बहुत बड़ी तादाद में मैं शहीद कुरान पाक के औराक बहुत ही बड़ी तादाद में दिखाऊंगा और इसके अलावा यहाँ पे शहीद कुरान पाक बहुत ही बड़ी तादाद में मौजूद हैं। मैं अभी आपको एक ऐसी शख्सियत से भी मिलवाऊंगा जिन्होंने लाखों के हिसाब से कुरान पाक तकसीम किए हैं और एक बहुत बड़ा इस वक्त वो फरीज़ा भी सर अंजाम दे रहे हैं। मैं आपको मिलवाऊंगा मुफ्ती गुलफराज मुआविया साहब से भी, जिनसे इस हवाले से आज हम बड़ी ही अहम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको शहीद कुरान पाक और उनके औराक बहुत बड़ी तादाद में दिखाते हैं और फिर ये भी बताएंगे कि ये इतनी बड़ी तादाद में आए कहाँ से। في ذلك التأخير كل المطمع فاستأنسي بالمنع وارعي حقه إن الرضا وصف المنيب الألمع وإذا بدا من ناطق الوجدان ما يدعوك للياس الذميم الأشنع فاستيقظي من نومة الغفلات وليكن الرجاء لك مرتعا فيه ارتعي يكن الرجاء لك مرتعا فيه ارتعي إن العطاء إمداده متنوع. इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मुफ्ती गुलफराज मुआविया साहब। कुछ अहम सवालात जो इनसे मैंने पूछने हैं। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा मुफ्ती साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइए, मुझे यहाँ पर आने पर पता चला कि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर कुरान पाक के शहीद नुस्खा जात जो हैं मौजूद हैं और औराक भी बड़ी ही तादाद में मौजूद हैं। ये मतलब कुरान जो शहीद होते हैं और जो इस तरह औराक मिलते हैं मुख्तलिफ़ जगहों, ये कैसे, यानी इनको कैसे इकट्ठा किया जाता है और कैसे, यानी कि क्या आम लोग इनको मसाजिद में छोड़ जाते हैं या लोगों के घरों में शहीद हुए मिलते हैं? कहाँ मतलब इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठे कर लेना बड़ी हैरत की बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे माशरे के अंदर ये बहुत बड़ा अलमिया है कि जब हमारे घरों के अंदर कुरान पाक शहीद हो जाते हैं तो या तो लोग उन्हें कब्रिस्तानों के अंदर छोड़ आते हैं या फिर मसाजिद के अंदर छोड़ आते हैं। अब मसाजिद के अंदर भी ऐसा इंतज़ाम नहीं होता है कि उन्हें मुस्तकिल तौर पे उनकी हिफाजत की जा सके, तो फिर ऐसे औराक और कुरान पाक की बेअदबी होती है। और माशाल्लाह हाफ़िज़ इमरान साहब ने बहुत अच्छा कदम उठाया है कि जो मुख्तलिफ़ मसाजिद में जाते हैं और वहाँ से शहीद कुरान पाक और इसी तरह कुरान मजीद के शहीद औराक भी जमा करते हैं और फिर माशाल्लाह से ये जिस अंदाज़ में उसकी हिफाजत करते हैं वो भी एक अच्छा अमल है। अच्छा, इसमें एक मालूमात के लिए ये बात भी बताइएगा कि शरई तरीका अगर मतलब हमारे घरों में मौजूद हों, ऐसे नुस्खा जात मौजूद हों घरों में जो कि शहीद कुरान पाक की सूरत में या औराक हमारे घरों में मौजूद हों, अगर हमने उनको जो है वो मतलब बेअदबी ना हो और उनको हमने, मैं सख्त लफ्ज़ से यूज़ कर रहा हूँ कि उनको हम ज़ाया करना चाह रहे हो, या मतलब हमें क्या करना है, उसे मसाजिद में छोड़ाना चाहिए या हमें उनको किसके हवाले, मतलब क्या करना चाहिए शरई हवाले से कुछ थोड़ा बताएं। जी, इसका शरन तो बेहतर यही है कि पहले हमें कुरान पाक की हिफाजत करनी चाहिए कि उन्हें शहीद होने से बचाना चाहिए।
اگر کبھی وہ قرآن پاک شہید ہو جاتا ہے یا سپارہ قرآن پاک کا شہید ہو جاتا ہے تو اسے ایسی مساجد تک پہنچایا جائے جہاں پہ ان کی حفاظت ان کی محفوظ رکھنے کی کوئی انتظام موجود ہو، اور یا پھر ایسے ادارے ہوں گے ملک کے اندر، جیسے ہمارے حافظ عمران صاحب کا ادارہ ہے، یہ شہید اوراق اور قرآن پاک کو جمع کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ رابطہ کر کے وہاں تک پہنچائے جائیں، نہ کہ انہیں قبرستان کے اندر رکھا جائے یا کسی بھی مسجد میں جا کے رکھ دیا اچھا، جائے۔ بعض لوگ اسے جلا دیتے ہیں اوراق کو، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر جلا دیں گے تو اس سے پھر ان کی بے ادبی نہیں ہوگی، کیا یہ عمل درست ہے؟ نہیں، جلانے کا عمل بالکل درست نہیں ہے، غیر مناسب عمل ہے اور نامناسب عمل ہے۔ بہتر یہی ہے کہ اسے زمین کے اندر گہرا سا گڑھا کھود کر اس کے اندر اسے دفن کر دیا جائے۔ اسی طرح بعض لوگ پانی کے اندر بہا دیتے ہیں، اب اس چیز کو بھی نہیں دیکھتے ہیں کہ آیا وہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے، بہا دیتے ہیں۔ اب بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ بظاہر تو پانی جا رہا ہے، صاف نظر آ رہا ہے، اس میں پھینک دیا، لیکن وہ جو اوراق ہوتے ہیں، قرآن مجید ہوتے ہیں یا سپارے ہوتے ہیں، وہ نیچے کوئی پتھر وغیرہ ہوتا ہے اور وہاں پہ ہی گندگی بھی جمع ہوئی ہوتی ہے، ان کے ساتھ وہ مل جاتا ہے۔ اس سے بھی قرآن پاک کی اور قرآن پاک کے شہید اوراق کی بے ادبی ہوتی ہے، اس سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ ٹھیک ہو گیا جی مفتی صاحب، بہت شکریہ۔ مفتی صاحب نے کافی ساری اہم باتیں ہمیں اس حوالے سے بتائیں، شہید اوراق اور شہید نسخہ جات کے حوالے سے۔ اب ہم ذرا بات کریں گے عمران قریشی صاحب، جو ہم نے آپ کو دکھائے اتنی بڑی تعداد میں، مطلب بوریاں کی بوریاں آپ نے دیکھی ہوں گی کہ اوراق اکٹھے کیے ہوئے ہیں انہوں نے نسخہ جات، وہ ان کا کیا کرتے ہیں، کیسے اکٹھے کرتے ہیں اور ان کو کیسے جو ہے وہ اگلے پروسیس میں یہ کہاں لے کر جاتے ہیں تاکہ ان کی بے ادبی بھی نہ ہو، اور ان کو جو ہے ان کے ساتھ ان کو تلف کیسے کیا جاتا ہے، یا ان کو جو ہے وہ ان کے ساتھ کیا عمل کیا جاتا ہے، وہ ساری باتیں ہم ان سے پوچھتے ہیں۔ عمران قریشی صاحب، اب ماشاءاللہ قرآن کے حافظ بھی، لیکن آپ پولیس میں تھے، پولیس میں نوکری کرتے کرتے آپ کو یہ خیال کیسے آ گیا کہ میں نے شہید قرآن پاک کے جو نسخہ جاتے ہیں اور آ کے ان کو اکٹھا کرنا ہے، یہ کیسے خیال آ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ حافظ قرآن، تو یہ ہر مسلمان پہ یہ فرض ہے کہ وہ قرآن کی حفاظت کرے۔ دیکھیں، اگر ہم لوگ اپنے موبائل فون کی، اپنی گاڑیوں کی، دوسری چیزوں کی بڑی توجہ سے حفاظت کرتے ہیں تو قرآن تو ان سے افضل ہے، قرآن تو ہماری جانوں سے بھی افضل ہے۔ اگر ہم اپنی جان کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی چیزوں کی حفاظت کے لیے اپنے مطلب کہ کافی زیادہ ان پہ اخراجات بھی کرتے ہیں صرف ان کی حفاظت کے لیے، کیا قرآن کی حفاظت نہیں کر سکتے؟ قرآن تو ایک ایسی چیز ہے جو اللہ پاک نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک یہ ہم پہنچایا، تو اس سے قیمتی چیز تو کوئی بھی نہیں ہے، تو تمام مسلمانوں پہ فرض ہے کہ قرآن کی حفاظت کریں۔ اچھا، اب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ قرآن پاک کے جو نسخہ جات ہیں وہ آپ اکٹھے کیسے کرتے ہیں؟ اچھا ناظرین، یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بڑی اہم بات بتاتا چلوں ان کے بارے میں، یہ لاکھوں کے حساب سے قرآن پاک جو ہے وہ تقسیم بھی کر چکے ہیں، اور یہ جو تقسیم کرنے والا عمل ہے، یہ جو قرآن پاک کے شہید نسخہ جات اور اوراق کو اکٹھا کرنے سے پہلے انہوں نے کیا، انہوں نے ایک ایسوسیشن بنائی اور اس کے تحت یہ قرآن پاک تقسیم کرتے تھے، اور انہوں نے بڑی بڑی جگہوں پہ جا کے قرآن پاک تقسیم کیے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ اس طرف آ گئے کہ انہوں نے شہید نسخہ جات اور اوراق اکٹھے کرنا شروع کیے۔ آپ اکٹھے کہاں سے کرتے ہیں؟ دیکھیں، میں جب پہلے قرآن مجید خرید کے جب لوگوں کو تحفے میں دیتا تھا، تو بعد میں مجھے کچھ ساتھیوں نے کہا کہ حافظ صاحب آپ جو ہے نا اس طرف بھی ہیں کہ شہید قرآن کے نسخوں کو ان کو بھی اکٹھے کرنے کا ایک سلسلہ آپ شروع کریں۔ جب میں اس طرف آیا تو کچھ مساجد کا میں نے جب وزٹ کیا، وہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ جو شہید قرآن کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں جو صحیح قرآن مجید ہے جو پڑھنے کے قابل ہے وہ بھی پڑھے ہوئے ہیں، اور جن کو کوئی پڑھتا نہیں ہے۔ تو میں نے پھر کیا کیا کہ مساجد والوں سے یہ ریکویسٹ کی کہ جو کوئی نہیں پڑھتا وہ آپ ہمیں دے دیں، اور ساتھ شہید قرآن مجید بھی ہم اٹھا کے لے جائیں گے یہاں سے۔ اس سے یہ ہوا کہ ایک تو شہید والے بھی ہم نے اٹھا لیے، دوسرا جو صحیح نسخے تھے وہ بھی اٹھائے ہیں، وہ اب بھی ہم تقسیم کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ ابھی ہم نے روک دیا اس سلسلے کو، ابھی بھی الحمدللہ آئے روز ہم کہیں نہ کہیں جاتے ہیں وہ قرآن مجید تقسیم کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جو ہمارا ایک جو سلسلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ پہلے ہماری ٹیم جاتی ہے مساجد کا وزٹ کرتی ہے، وہاں پہ دیکھ کے آتی ہے کہ وہاں پہ مطلب کتنے تعداد میں پڑھے ہیں، پھر اس حساب سے پھر نیکسٹ ڈے ہم لوگ جاتے ہیں، پھر ہم ان کو اٹھا کے لیتے ہیں۔ اچھا، شہید جو نسخہ جات ہو آپ ان کو درست بھی کرتے ہیں، ان کو باقاعدہ میرے خیال سے دوبارہ جلدیں بھی کی جاتی ہیں، تو وہ عمل اس کے لیے آپ نے کوئی بندے رکھے ہوئے ہیں، ان کو اس کو کیسے کیا؟
وہ ابھی فی الحال ہم لوگ خود ہی کرتے ہیں. وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جن کی صرف جلدیں خراب ہونا تو ان کو ہم جلد کرتے ہیں. جو زیادہ شہید ہیں یا اوراق مطلب کہ اس حالت میں پہنچ چکے ہیں کہ جو اگر ہم پھر کسی کو دیں تو ڈیمیج ہوں گے تو وہ ہم نہیں دیتے. صرف جن کی جلدیں خراب ہوتی ہیں ہم ان کو ٹھیک کر لیتے ہیں, پھر ان کو آگے کسی مسجد. اچھا, میں نے یہاں پہ دیکھا کہ بوریوں کے حساب سے قرآن پاک کے اوراق جو تھے پڑے ہوئے تھے, تو یہ تمام اتنی بڑی تعداد میں جو اوراق ہیں یا ایسے نسخہ جات ہیں ان کو آپ کہاں مطلب لے کر جائیں گے اس کے بعد؟ دیکھیں ہمارا انشاءاللہ سلسلہ یہ ہے کہ کیونکہ شریعت کے مطابق نے اس کے دو ہی طریقے محفوظ کرنے کے, یا تو آپ اس کو زمین میں دبا دیں, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کو کسی صاف پانی میں جو ہے نا وہاں پہ ان کو بہا دیں. لیکن ہمارے مفتی صاحب تو بھی تھوڑی دیر پہلے جب میری مفتی صاحب سے بات ہو رہی تھی وہ بہانے سے بھی منع کر رہے تھے. جی دیکھیں اس ایریے میں تو کوئی ایسی جگہ نہیں ہے صاف پانی والی نا, تو اس لیے ہم نے جو اس کا حل نکالا ہم ان کو مطلب کہ زمین میں دفن کرتے ہیں. اس کے لیے کوئی خاص جگہ آپ نے لی ہوئی ہے؟ جی کچھ جگہ میں نے خود لی ہے, کچھ ہمارے کو ساتھی ہیں انہوں نے وقف کی ہے مختلف ایریوں میں, تو اس کے لیے ہم تقریباً 25 سے 30 فٹ گہرا مطلب کھدائی کر کے تو وہاں پہ ان کو پراپر دینا ایک احترام سے ہم ان کو دفنائیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, یعنی کہ بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں. ہمیں تو پہلی دفعہ یہ پتہ لگا کہ مطلب بہت بڑی تعداد میں, میرے خیال سے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں قرآن مختلف مساجد اور مدارس میں قرآن پاک کے شہید نسخہ جات موجود ہیں, جو آگے مطلب سمجھ سے باہر ہے کہ انہیں وہ کہاں لے کر جائیں. اور جب آپ نے وہاں سے اٹھانا شروع کیا ان مدارس سے اور مساجد سے وہ نسخہ جات, تو لوگوں نے اس حوالے سے آپ کو کیا رسپانس دیا, خاص طور پہ علماء کرام کا رسپانس بتائیے؟ لیکن یہ خدمت تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ اصحاب کو دیکھیں انہوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں, ہم تو ان کی جوتوں کی خاک بھی نہیں ہیں. تو بس ہماری یہ کوشش یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. تو جس طریقے سے ہمارے جو بڑے اسلاف گزرے صحابہ کرام انہوں نے دیکھیں کہاں کہاں تک قربانیاں دی ہیں. مدینہ سے اٹھ کے وہ پاکستان کی مختلف ایریوں تک پہنچے ہیں وہ لوگ. تو ہم تو بس ایک کوشش کر رہے ہیں خدمت کرنی. ہم کیا خدمت کر رہے ہیں, بس یہ کہ ہم یہ اپنی ایک بخشش کے لیے نا کوئی ایک مطلب کہ کوئی بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں. تو باقی قرآن کی حفاظت کرنا تو خدا نے. ہم بھی دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کی بخشش کا یہ وسیلہ بنائے. اور ناظرین, اگر آپ کے بھی گھروں میں شہید نسخہ جات ہوں یا ایسے اوراق ہوں جو کہ آپ کہیں پہنچانا چاہتے ہوں, یا مساجد میں پڑھیں یا مدارس میں, تو عمران قریشی صاحب سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. یہ نہ صرف وہاں سے آپ کے گھروں سے یہ لے لیں گے, بلکہ وہ وہاں پہنچا دیے جائیں گے کہ جہاں پہ ان کا حق بنتا ہے کہ وہ پہنچے. مجھے اس کے ساتھ اجازت دیجیے گا, اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے. اللہ حافظ.